अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कैपिटल व्यू के साथ मैं हूं नाहीद चौधरी। और नाज़रीन, प्रोग्राम में हम सबसे पहले बात करेंगे दहशतगर्दी के हवाले से। इस वक्त हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस जो कार्रवाइयाँ कर रही हैं उसमें उन्हें बहुत कामयाबियाँ मिल रही हैं। एक बहुत बड़ा चैलेंज इस वक्त बना हुआ है, दहशतगर्द जो हैं वो मुसलसल अपनी स्ट्रैटेजी चेंज कर रहे हैं, लेकिन हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस भी उसी तरह से, उसी हवाले से उन्होंने भी अपनी स्ट्रैटेजी तब्दील की है और एक नए अज़्म के साथ इस दहशतगर्दी के अफरीद से जान छुड़ाना चाहते हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस को दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ इस वक्त जो कार्रवाइयाँ वो कर रहे हैं, जो कामयाबियाँ हासिल हो रही हैं, उनकी वजूहात ये हैं कि इंटेलिजेंस बेस्ड जो ऑपरेशंस हैं, जो स्ट्रैटेजी है, उसको मज़ीद मौसर बनाया गया है, उसको मज़ीद फ़ॉल बनाया गया है। और जहाँ पर ये ऑपरेशंस किए जा रहे हैं वहाँ मकामी आबादी भी दहशतगर्दी से इस कदर अब तंग आ चुकी है, इस कदर आजिज़ आ चुकी है कि वो ख़ुद सिक्योरिटी फोर्सेस का साथ दे रहे हैं ताकि इस दहशतगर्दी की जंग को जीत सकें और इससे वो अपनी जान छुड़वा सकें। अभी इसके नतीजे में जो इस वक्त कार्रवाइयाँ हो रही हैं, खैबर पख्तूनख्वा के जुनूबी इलाके में जो कार्रवाई हुई उसके हवाले से हम थोड़ा सा बात करना चाहेंगे। इनका इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के हवाले से 15 दहशतगर्द जो हैं वो कराची में खवारिज के एक जिसमें सरगना आलिम महसूद है उस समेत 10 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल हुए हैं। एक और इलाके में दिता खेल में और 5 दहशतगर्द मारे गए हैं। इसी तरह से एक बड़ी तादाद में हाई प्रोफाइल जो दहशतगर्द हैं वो मारे जा रहे हैं। यकीनन ये एक बड़ी कामयाबी है और ये एक अज़्म है हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस का, हमारे अवाम का, जो दहशतगर्दी से जान छुड़ाना चाहते हैं और कभी भी उनका जो अज़्म है वो मुतज़लज़ल नहीं हुआ और हौसला जो है वो बहुत बुलंद है। ये एक बड़ी वजह होती है कि अगर आपका हौसला बुलंद हो तो आप किसी भी किस्म की अफरीद से जान छुड़वा सकते हैं। और पाकिस्तान की ये हिस्ट्री रही है कि दहशतगर्दी का जिस तरह से कला कमा पहले भी किया गया हिस्ट्री में और अब भी यकीनन ये दहशतगर्दी जो है वो ख़त्म होकर रहेगी। इसके साथ जो ख़ासतौर पर अगर इंडिया और अफ़गानिस्तान की बात कर लें, जिस तरह से वो एक्सपोज हुए हैं, इससे पहले वो एक्सपोज नहीं हुए थे। जो अभी हालिया वाक़यात हुए हैं, जो कार्रवाइयाँ पाकिस्तान में हुई हैं, उनमें मुकम्मल तौर पर ये ममालिक जो हैं वो खुलकर सामने आ गए हैं और इनके खिलाफ पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं वो कार्रवाइयाँ कर रही हैं। इसी के हवाले से हम चाहेंगे कि प्रोग्राम के पहले हिस्से में बात करें और जब डायलॉग होती है दहशतगर्दी में और ऑपरेशंस की बात होती है, ऑब्वियसली ये दोनों चीज़ें इकट्ठी नहीं चल सकती हैं कि अगर आप पीछे नहीं हट रहे हैं, दहशतगर्दी कर रहे हैं तो फिर मुज़ाकरात किस तरह से हो सकें। मोहसिन नकवी साहब ने भी इसी हवाले से यही गुफ्तगू की जो पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला है। इसी बात को आगे बढ़ाएंगे। मेरे साथ जो पैनलिस्ट मौजूद है इनको इंट्रोडक्शन में आपसे करा देती हूँ। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं रशीद साफ़ी साहब, हमायूं खान साहब, शनीला अमार साहिबा और कोयटा स्टूडियो से मुझे ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर फ़ारूक आदिल साहब। आप चारों का बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। साफ़ी साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगी। बड़ा ये इस वक्त हम देख रहे हैं कि दहशतगर्दी जो है वो भी बड़े बुरे तरीके से मुतासिर कर रही है और जिस किस्म की कार्रवाइयाँ की जा रही हैं वो भी हमारे सामने हैं। रिसेंटली ये जो इस्लामाबाद कचहरी वाला वाक़या हुआ, फिर उससे पहले जो हमने देखा कि वाना में कैडेट कॉलेज का वाक़या हुआ, लेकिन इसके बाद से जिस तरह जो तेज़ी हमने देखी है और जो अज़्म देखा है हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से, जिस हिकमत अमली के साथ वो आगे आए हैं, उसमें बहुत कामयाबी हमें नज़र आ रही है कि बड़े हाई प्रोफाइल किस्म के जो लोग हैं, जो खवारिज हैं, दहशतगर्द हैं, वो हलाक हुए हैं इसमें। शुक्रिया नाहिद, आप दुरुस्त कह रही है। दहशतगर्द नफसियाती जंग में दाखिल हो चुके हैं। उनका यही ख्याल था कि भारत के साथ पाकिस्तान तकरीबन हालत जंग में है। मई के बाद से लेकर ताहाल भारत की शिद्दत पसंदाना रवैये के बायस हम ये नहीं कह सकते कि भारत के साथ हमारे तमाम ताल्लुकात सेटल हो गए हैं। दूसरी जानिब TTA की जानिब से मुसलसल पाकिस्तान के मुतालबात को नज़रअंदाज करना और बदकिस्मती से इस्तांबुल मुज़ाकरात की नाकामी के बाद दहशतगर्द शेर जवान हो गए थे। वो समझ रहे थे कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस को मुख्तलिफ महाज़ों पे उलझा कर शायद वो अपने मज़मूम मकासद को हासिल करने में कामयाब रहेंगे, लेकिन पाकिस्तान का इंटेलिजेंस नेटवर्क, पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस का अज़म और पाकिस्तान का सिविल मिलिट्री जो एक वर्किंग रिलेशन है उसके बदौलत दहशतगर्दों के अज़ाइम हमें नाकाम नज़र आते हैं। आप जिस ऑपरेशन की बात कर रही है, जिन ऑपरेशंस की बात कर रहे हैं, यूँ तो दर्जनों के हिसाब से अगर हम ये कहें कि रोज़ाना की बुनियाद पर पूरे पाकिस्तान के जो ट्रबल्ड एरियाज़ है वहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस ऑपरेशन करती है, लेकिन कभी कभार मीडिया को खबर पहुंच जाती है
جب بڑے پیمانے پہ کوئی کارروائی ہوتی ہے. 15 دہشت گردوں کو ہلاک کرنے کا جو پاکستانی سیکیورٹی فورسز کا دعویٰ ہے, اس سے جنوبی اضلاع میں ایک نئی امید پیدا ہوئی ہے, اور وہ لوگ جو دہشت گرد مقامی لوگوں کو یہ ڈرانا چاہ رہے تھے کہ شاید سیکیورٹی فورسز اب ان جو میں نے آپ کو ایک کمپلیکیٹڈ سچویشن کا جو ایک خاکہ پیش کیا کہ اس میں مؤثر کارروائیاں نہیں کر پائیں گے, لیکن عالم مسعود جیسے بدنام زمانہ کمانڈر کو مار دینا, اور اس کے ساتھ ساتھ ڈیرہ اسماعیل خان کے کلاچی کے علاقے میں اور وزیرستان کے دتا خیل کے علاقے میں اہم ٹارگیٹڈ آپریشنز کو پائے تکمیل تک پہنچانا, اس بات کی غمازی ہے کہ اگر دہشت گردوں نے اپنی چال کو بدلا ہے تو ہماری سیکیورٹی فورسز نے بھی اپنے انداز اور طریقہ کار کو بدل کے ان کے عزائم کے سامنے ایک لوہے کی دیوار کڑی کر دی ہے. اور میں کہوں گا ناہید, چونکہ رابطہ رہتا ہے جنوبی اضلاع کے لوگوں سے, خیبر پختونخوا کے دیگر علاقوں کے لوگوں سے ہماری بات ہوتی ہے, تو وہ لوگ بطاخوری سے, دہشت گردی سے, اغوا برائے تاوان سے, مساجد اور اسکولوں کو اڑانے سے, سیکیورٹی فورسز پہ مسلسل حملوں سے مقامی لوگ عاجز آ چکے ہیں. اس لیے وہ اب یا تو انہوں نے ہتھیار اٹھا کے خود سیکیورٹی فورسز کے شانہ بشانہ اپنا کردار ادا کرنے کا تہیہ کر دیا ہے, یا وہ پھر اس قسم کے آپریشنز کے نتیجے میں ان کو ایک حوصلہ ملتا ہے. تو میں یہ کہوں گا کہ یہ جو آپریشنز ہوئے ہیں دتا خیل میں, کلاچی میں اور خیبر پختونخوا کے دیگر علاقوں میں, یہ ایک تو سیکیورٹی فورسز کے جو ایک جرأت مندانہ ان کی پالیسی ہے اس کا تسلسل ہے, اور دوسرا یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ مقامی آبادی کی اکثریت کا سیکیورٹی فورسز کا ساتھ دینے کا عزم ہے. اس وجہ سے اہم کامیابیاں سیکیورٹی فورسز کو مل رہی ہے, اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ امن کا منزل اب زیادہ دور نہیں ہے انشاءاللہ. اچھا ہمایوں صاحب, جو صافی صاحب ابھی دتا خیل کلاچی کا ذکر کر رہے ہیں, جو 15 دہشت گرد اب ہلاک ہوئے ہیں, یہ تازہ ترین اطلاعات ہیں جو ہمیں موصول ہوئی ہیں. اس آپریشن کے پیچھے جو ہم پس منظر بیان کر رہے ہیں, جیسے انہوں نے بھی کہا کہ مقامی آبادی جو ہے وہ اب بھرپور طریقے سے ساتھ دے رہی ہے. پہلے آپریشن سے لوگ خوفزدہ ہو جاتے تھے, اب چونکہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیے جا رہے ہیں, صرف انہی جگہ کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے جہاں پر آپ کے پاس انٹیلیجنس موجود ہے کہ وہاں پر دہشت گرد ہیں, اور ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. اس سسٹم کو مزید فعال کیا گیا ہے, مؤثر کیا گیا ہے, اس سے بڑی کامیابیاں مل رہی ہیں. پھر دوسری جو آبادی, جو لوگ آپ کے ساتھ ہیں وہاں پہ لوکل لیول پہ, یہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ لوگوں کا ایک تو حوصلہ بلند ہو, اور دوسرا لوگ آپ کے ساتھ ہوں, بڑھ کر آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہوں, تو پھر یقیناً کامیابی کا یہی لیول نظر آتا ہے جو اس وقت ہمیں نظر آ رہا ہے. جی ناہید, بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں, اور اس کی جو ایک بہت شاندار مثال جو شاید بہت ساری جگہوں پہ اس کو پڑھایا بھی جاتا ہے, وہ پاکستان کا جو آپریشن ہم نے اس سے پہلے سوات میں کیا تھا, پاکستان آرمی نے, گورنمنٹ آف پاکستان نے کیا تھا, اس میں آرمی نے اس کو لیڈ کیا تھا. وہ اس کی ایگزیکٹلی یہ جو مثال آپ نے دی ہے وہ یہی ہے کہ آپ کی سب سے زیادہ کامیابی, اور یہ دیکھیں یہ ایسی جگہوں پہ آپریشن ہو رہے ہیں جو گنجان آباد علاقے ہیں, اور ان کے ساتھ بہت سارے اس قسم کے علاقے ہیں جو پہاڑی علاقے ہیں, اور وہاں جو چھپنے کی بہت ساری جگہیں ہیں. لیکن اس کی جو سب سے بڑی سکسیس کی جو ریزن ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی عوام آپ کے ساتھ کھڑی ہے, اور یہی پچھلے چند ماہ سے, اور یہ جو عزم استحکام ویژن کے مطابق جو آپریشنز ہو رہے ہیں اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ اب جو شمالی علاقہ جات ہیں, یا اس کے ساتھ ہمارے جو فارمر ٹرائبل ایریاز تھے جو اب کے پی کا حصہ بن گئے, ان کے اندر جو لوگ تھے, اور وہاں پہ ایک تھوڑی سی کنفیوژن فار سم پولیٹیکل ریزن پھیلی گئی تھی, اور وہ اس کے اوپر میرا خیال ہے بحث نہ ہی کی جائے تو اچھا ہے. لیکن جو ریزن ہے وہ یہ ہے کہ اب وہاں کی جو عوام ہے وہ اپنی افواج کے ساتھ, اپنی لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے ساتھ, اور اپنی سیکیورٹی اداروں کے ساتھ کھڑی ہیں. ان کی مدد سے یہ آپریشنز کامیاب ہو رہے ہیں, کیونکہ وہ اب وہاں جو انسرٹینٹی پھیلانے والے عنصر ہیں, وہاں پہ جو ایسے عوامل ہیں جو پہلے شاید ان کو وہاں سے زیادہ ایئر مل جاتی تھی اس چیز کو چھپنے کے لیے, وہ اب وہ ختم ہو چکا ہے. اور اب اس کا نتیجہ ہم نے یہی دیکھا کہ عوام جب ساتھ کھڑی ہو اپنی افواج کے, تو آپ کو کامیابی ہوتی ہے. اور یہ ہم نے آپ کو بتایا جس طرح ابھی تھوڑی دیر پہلے
کہ سوات آپریشن جو ہے جس کو اب بہت سارے اسٹریٹجک اسٹڈیز کے اسکولوں میں پڑھایا جاتا ہے، یہ اسی کا ایک دوسرا ویژن ہے، عزم استحکام، جس کے تھرو پاکستان کی جو افواج ہیں، پاکستان کی گورنمنٹ ہے، لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں، اب وہ ٹارگیٹڈ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن نہ صرف یہاں پہ کری بلکہ پورے پاکستان، بلوچستان میں بہت جگہوں پہ آپریشنز ہو رہے ہیں، سندھ کے اندر ہو رہی ہیں، ایون پنجاب کے اندر ہو رہے ہیں. تو میرا خیال ہے عوام اپنی حکومت کے ساتھ کھڑی ہوگی ہے، اور یہ جو فتنۃ الخوارج اور فتنۃ ہندوستان ہے اس نے ہمیں ہر جگہ پہ جو ہے نا وہ پریشان کیا ہوا ہے، اور اس کی ریزن یہی ہے کہ اب ہم ایک ترقی کی راہ پہ دوبارہ آ گئے ہیں، ہماری اکانومی سٹیبل ہونا شروع ہو گئی ہے، ہمارے کنیکٹیوٹی کے راستے بننا شروع ہو گئے ہیں، ہماری انٹرنیشنل جو سٹینڈنگ اور ریپوٹیشن ہے وہ بڑھنا شروع ہو گئی ہے. تو اس کو جو ہے وہ چونکہ وہ ڈائریکٹلی، جیسے ابھی رشید صاحب نے کہا مئی میں جب ان کو شکست ہوئی تو اس کا اب ان کے پاس جواب کوئی بھی نہیں تھا. اس کا جو ایک واحد ان کا حل ہے وہ یہی ہے کہ وہ اسٹیٹ اسپانسرڈ ٹیررزم کریں اور لوگوں کو اٹھائیں ہماری جو ہے عوام کو یا ہماری حکومت کے خلاف. تو وہ عوام نے اپنا فیصلہ کر دیا. میرے خیال ہے یہ بڑی کامیابی ہے، اور اللہ کرے کہ اسی قسم کی کامیابی آگے بھی جاری رہے اور ہم اس فتنے کو جو ہے نا جڑ سے اکھاڑ کے پھینکیں. ٹھیک ہے، یہ جو بات کر رہے ہیں شلیل ہمایوں صاحب کی، یہ اسٹیٹ سپانسرڈ ٹیررزم ہے، اور وہ عناصر جو پہلے بھی برسر پیکار تھے، جو اس دہشت گردی کا حصہ تھے، اب چونکہ ان عناصر کو ایئر نہیں مل رہی ہے، وہ یا تو ہمیں ایسے نظر آ رہا ہے کہ بالکل ڈیڈ ہو رہے ہیں، اور کچھ جگہوں پر ایسا ہے کہ وہ بالکل مکمل طور پر اب ایکسپوز ہو کر سامنے آ گئے ہیں، کوئی اور چارہ نہیں ہے ان کے پاس. اب فتنۃ الخوارج، فتنۃ الہندوستان کی پہچان جس طرح سے اب ہے اس سے پہلے نہیں تھی، اور جس طرح سے اب ان کے خلاف کارروائیاں ہو رہی ہیں، اب ہمیں کوئی ایسا اس میں کوئی میرا خیال ہے کہنے میں قباحت نہیں ہے کہ انشاءاللہ بہت جلد اس دہشت گردی سے جان چھڑوا لی جائے گی. بہت شکریہ ناہید. اس میں نا 2-3-4 فیکٹرز ہیں. یہ ہے تو اسٹیٹ سپانسر ٹیررزم، کیونکہ جو انڈیا ہے وہ فتنۃ الخوارج کو اور جو بلوچستان کے اندر جو نام نہاد علیحدگی پسند تنظیمیں ہیں ان کو سپانسر کر رہا ہے. اسی وجہ سے آپ اقوام متحدہ کی رپورٹ بھی دیکھ لیں جس کے اندر یہ بات آتی ہے کہ جو دہشت گرد افغانستان کے اندر ان کے پاس جدید اسلحہ ہے، تو جدید اسلحہ ان کے پاس کہاں سے آتا ہے، وہ کہاں سے ان کے پاس پیسے آ رہے ہیں کہ وہ جدید اسلحہ خرید رہے ہیں، ان کو پرووائڈ کیا جا رہا ہے وہاں سے. لیکن پاکستان کے اندر اگر آپ دیکھیں نا تو ایک تو جو ریاستی ادارے ہیں ہماری حکومت ہوگی، ہمارے سیکورٹی فورسز کے جو ادارے ہوگی، ان کے اندر اب ابہام نہیں ہے دہشت گردی کو لے کے. پہلے ہمارے جو تھا نا یہاں پہ نیریٹو بنا دیے جاتے تھے، گڈ طالبان، بیڈ طالبان، مذاکرات کر لیے جائیں، وہ ہمارے بھائی ہیں، آفس کھولنے کی اجازت دے دی جائے، پاکستان کے اندر جو اچھے طالبان ہیں پاکستان کے اندر آ جب بسا لیجیے. اب ایسی کوئی چیز نہیں ہے. اب ایک ہی چیز ہے، جو دہشت گرد ہے جس نے ہتھیار اٹھا لیا ہے، ریاست کو نہیں مان رہا ہے، ہمارے معصوم لوگوں کو شہید کر رہا ہے، وہ ریاست کا دشمن ہے، اس کا کلا کما ہم نے کرنا ہے. ابھی 2 مہینوں کے اندر اگر آپ دیکھیں درجنوں آپریشنز کے اندر سینکڑوں کے قریب جو ہے دہشت گرد جو ہیں وہ ہلاک ہو چکے ہوئے ہیں. پھر یہ ہے کہ تھوڑی جی اسٹریٹجی اس طرح بھی چینج ہوئی ہے کہ انٹیلیجنس بیس جو ہے وہ آپریشن ہو رہے ہیں، جیسا کہ آپ نے کہا ہے. پہلے آپریشن ہوتے تھے، سوات آپریشن کی بات کی گئی ہے، دوسرے جو آپریشن کی جو بات کی گئی وہاں پہ لوگ ڈسپلیس ہوتے تھے، وہاں سے وہ اپنے ان کے گھر ان کو چھوڑ کے آنا پڑتا تھا، پھر وہ خیموں میں رہ رہے ہوتے تھے، تو وہ ایک چیز جو ہوتی تھی نا اس سے وہ ڈر جاتے تھے. اپنا گھر چھوڑنا آسان بات نہیں ہوتی ہے، لیکن دوبارہ آبادکاری بھی ایک آبادکاری حکومت کے لیے بھی ایک بہت بڑا چیلنج بن جاتا تھا کہ ان کو دوبارہ آپ نے جا کے وہاں پہ بسانا ہے. اب وہ انٹیلیجنس بیس شیئرنگ ہو رہی ہے، اور اس میں آپ بڑے پریسائز ٹارگٹ کو جا کے ہٹ کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے کولیٹرل ڈیمیج بھی نہیں ہو رہا ہے، ٹارگٹ آپ کا ہٹ ہو رہا ہے، لوگ اپنے گھروں میں محفوظ ہیں. تیسرا یہ ہے کہ جو عوام ہے وہ جو فاٹا کے ایریا کی ہو گئی، جو خیبر پختونخوا کے عوام ہوگی، وہ بلوچستان کے عوام ہوگی، وہ خود دہشت گردی سے اب تنگ آ چکی ہے، وہ حکومت کو سپورٹ کر رہی ہے. جو یہ بات کریں کہ ان کو مزید ایئر نہیں مل رہی، اس وجہ سے کہ پہلے ان کو چھپنے کے لیے وہاں پہ جگہ مل جاتے تھے، مقامی طور پہ ان کو سپورٹ مل جاتے تھے، کیونکہ ظاہر آپ کے اندر کالی بھیڑیں تو ہر جگہ پہ موجود ہوتی ہیں نا. جو بھی محب وطن پاکستانی ہوگا وہ کبھی بھی اپنے پاکستانیوں کا یا اپنی سیکورٹی فورسز کا خون بہانے کی اجازت نہیں دے گا، نہ ان کے ساتھ ملے گا. لیکن کالی بھیڑیں ہر جگہ ہوتی ہیں جن کو پیسہ دے کے خریدا جا سکتا ہے. لیکن اب وہاں کی جو عوام، جیسے دیکھا تھا جب دوبارہ سے سر اٹھایا تھا دہشت گردی نے سوات میں، تو کس طرح ہم نے دیکھا تھا کہ سوات کی عوام جو تھی وہ سڑکوں کے اوپر نکل آئی. بنو میں ہم نے دیکھا عوام نکل آئی، اور علاقوں میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ عوام نکلتی ہے جو کہتے ہیں کہ ہم اپنی سیکورٹی اداروں کے ساتھ ہیں، ہم ان کے پیچھے کھڑے ہیں، وہ آپریشن کریں، ان دہشت گردوں کا کلا کمر کریں،
کیونکہ ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے شہر میں اپنے علاقے میں امن و امان کے ساتھ رہے، اس کے پاس اپرچونٹیز ہو، اس کے پاس مواقع ہو علم حاصل کرنے کے، اس کے پاس مواقع ہو کاروبار کرنے کے، اس کے پاس مواقع ہو نوکریاں کرنے کے، تاکہ وہ بھی ایک پرسکون زندگی گزارے. تو اس وجہ سے یہ چند فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے پاکستان جو ریاست ہے اس کو اور پاکستان کی حکومت کو سپورٹ مل رہی ہے. وہ دہشت گردوں کا کلا کما کر رہے ہیں اور بہت جلد ہم ان کے اوپر قابو پائیں گے اور پاکستان کے اندر انشاءاللہ تعالی دہشت گردی کا خاتمہ ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب میں آپ کی طرف آؤں گی. یہ جب مذاکرات کی بات ہوتی ہے پھر جو دہشت گردی کے معاملات ہیں وہ رکتے نہیں ہیں، تو محسن نقوی صاحب نے بڑا کیٹیگوریکلی کہا ہے کہ مذاکرات اور دہشت گردانہ حملے جو ہیں وہ ایک ساتھ نہیں ہو سکتے ہیں، یہ چیزیں ایسے پیرلل نہیں چل سکتی ہیں. ہم نے دیکھا پہلے سیز فائر ہوا اور اس کے بعد جو مذاکرات کا سارا سلسلہ چلا، لیکن بدقسمتی سے وہ ناکام ہو گیا. اگرچہ ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ اگر انڈیا کی گود میں بیٹھ کر آپ مذاکرات کریں گے، افغانستان کے حوالے سے میں ذکر کر رہی ہوں، اور وہاں سے ڈکٹیشن لیں گے تو پھر ان مذاکرات میں سے کچھ نکلے گا نہیں. شکریہ ناہید. دیکھیے مذاکرات پاکستان کبھی بھی انکار نہیں کرتا ہے، اور جب پاکستان کے ترکیہ جیسے عزیز دوست یا سعودی عرب یا چین یا قطر جیسے دوست اس میں سہولت فراہم کریں تو اس میں اور اچھی بات کیا ہو سکتی ہے. لیکن اصل بات یہ ہے ناہید کہ دو واقعات دنیا میں ایسے ہوئے ہیں جن کے بعد دہشت گردی کی گنجائش باقی نہیں رہی. پہلا واقعہ جو شام میں تبدیلی آئی، شام میں تبدیلی آنے کے بعد جو سب سے بڑی تبدیلی آئی وہ جو کرد تھے جو ترکیہ میں گڑبڑ کر رہے تھے، اب ان کا قبلہ تبدیل ہو گیا اور اب وہ ٹیررزم سے تائب ہو گئے. چھوٹے موٹے معاملات ہر جگہ رہتے ہیں لیکن اصولی طور پہ تبدیلی آ گئی اور وہاں ٹیررزم اب نہیں ہو رہا. اس کے بعد یہ جو 10 مئی کا واقعہ ہوا ہے جس میں انڈیا کو شکست ہوئی ہے ایک بات، اور اس کے ساتھ ساتھ بنگلہ دیش تک پھیلے ہوئے معاملات یا نیپال تک جو پھیلے ہوئے معاملات ہیں یہ آئی اوپنر ہیں. اور ان کا مطلب یہ ہے خاص طور پر جو انڈیا کو شکست ہوئی ہے 10 مئی کو، اس کے بعد سے یہ جو دہشت گردی والا چیپٹر ہے نا یہ ہمیشہ کے لیے کلوز ہو گیا ہے. اب اس کی گنجائش ختم ہو گئی ہے. وہ بہرحال کوشش انڈیا کی کوشش ہوگی، یہ جو طالبان ہیں جو خاص طور پر پاکستان میں ٹیررزم کرنا چاہتے ہیں ان کی کوشش ہوگی، اس میں انڈیا کے اندر لابیز کی کوشش ہوگی، اجیت دوول کی کوشش ہوگی، یا باقی جو انڈیا کے اندر یوں سمجھیے کہ مختلف ادارے دیوبند جیسے ہیں، یہ اپنا اپنا کردار جو کوشش کریں گے ادا کرنے کی. لیکن عملاً اب دنیا میں دہشت گردی کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہی. یہ چاہے جنوبی وزیرستان کا معاملہ ہو، سابق فاٹا کے علاقے ہوں، چاہے بلوچستان کے معاملات ہوں، ان سب معاملات میں ان چیزوں کو ایمیکیبلی ٹھیک ہونا ہے. اور جلد یا بدیر یہ بات افغانستان کی بھی سمجھ میں آ جائے گی کہ جس راہ پر ہم چل پڑے ہیں نہ ہمارے لیے مفید ہے، یعنی افغانوں کے لیے، نہ ہمارے لیے مفید ہے. خطے میں اس وقت ترقی اور خوشحالی ہونا ہے، یہی پروسیس چل رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کی جو ترقی اور خوشحالی کا ویژن ہے، جیسے سی پیک ہے، جیسے ہمارے گوادر کے معاملات ہیں جی، اور چائنا کے ساتھ، اور شاہراہ ریشم کو دوبارہ زندہ کرنے کی بات ہے، اس عمل میں جو انٹرنیشنل ورلڈ ویو ہے وہ اس سے ہم آہنگ ہو گیا ہے. اور اب دنیا کے مقاصد وہ نہیں ہیں جو 10 سال 20 سال پیشتر ہوا کرتے تھے. یہی سبب ہے کہ انڈیا اس وقت آئسولیشن کا شکار ہے. یہی سبب ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ بار بار اسے بلی کرتے ہیں. صحیح. سبب کیا ہے؟ سبب یہ ہے کہ تم راہ راست پر آ جاؤ. تو یہ معاملات ہیں. اس کے بغیر اگر یہ لوگ نئی دنیا کے نئے طور طریقوں کو نہیں سمجھیں گے اور پرانے طریقوں پر چلنے کی کوشش کرتے رہیں گے تو ناہید یہ لکھ کر رکھ لینا چاہیے ہمیں کہ پھر ان کی گنجائش نہیں ہے. پھر نئی طاقتیں ابھریں گی
جو ترقی اور خوشحالی کی اس لہر اور تحریک کا ساتھ دیں گی اس سارے خطے میں. یعنی میں افغانستان کی بھی بات کر رہا ہوں اور پاکستان کے تمام ڈسٹرب علاقوں کی بھی بات کر رہا ہوں اور جنوبی ایشیا کی بھی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، بالکل درست آپ نے کہا. ابھی مجھے ایک لینا ہے، پھر کچھ اور بھی اہم موضوعات ہمارے پاس ہیں جس پر بات کریں گے، لیکن ایک بریک کے بعد. पंजाब के 40 में से 34 जिलों में सरसब्ज किसानों ने जीती पहली पोजीशन. सरसब्ज, जमीन की जान, फसल की शान. दुरुस्त, हर वक्त, बर वक्त. तनकीद से पहले तहकीक और इल्ज़ाम से पहले सबूत, ये सहाफ़त ही नहीं, इंसानियत की भी पहली शर्त है. सोच बदलें, सोचने का अंदाज बदलें. सहाफ़त और सियासत, रियासत के दो सतून या कारोबारी ज़िंदगी, पॉपुलर बयानिया या तारीख़ की दुरुस्त सिमत. सीधी बात पीनट सलीम के साथ सिर्फ PTV न्यूज़ पर. प्रोग्राम में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं. और नाज़रीन, मॉस्को में SCO का काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ द गवर्नमेंट का एक बहुत अहम इजलास हुआ है. इसकी सिग्निफिकेंस के हवाले से प्रोग्राम में बात करेंगे. नायब वज़ीर आज़म इसम इसहाक डार साहब ने इसमें शिरकत की है और इसमें इस इजलास से ख़िताब करते हुए उन्होंने पाकिस्तान का मौक़िफ़ जो है बयान किया है. तमाम अहम जो SCO के जो ये कंट्रीज़ हैं इसमें मौजूद थे, चाहे इसमें रशिया हो, चाइना हो, पाकिस्तान हो, इंडिया हो, सबकी नुमाइंदगी वहाँ पर थी. और नायब वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान का मौक़िफ़ बयान करते हुए ये कहा कि पायदार तरक्की का इन्हिसार ख़ित्ते में अमन व इस्तेहकाम पर है. और ये सब हम जानते हैं कि इस वक्त अमन व इस्तेहकाम की जितनी ज़रूरत है उसके बाद ही बाकी सारी चीज़ें जो है वो आगे बढ़ सकती हैं. और खुशहाली का ये सफ़र तभी तय होगा अगर पीसफुल सारा ये प्रोसेस चलता है. उन्होंने कहा कि तवानाई, डिजिटल इकॉनमी, साइंस और टेक्नोलॉजी, तालीम और वोकेशनल ट्रेनिंग के शोबों में SCO की जो कोशिशें हैं उसका हम खैर मकदम करते हैं. SCO ने ख़ित्ते में मुआशी खुशहाली की बुनियाद रखी है और रुकन ममालिक के दरमियान मुनज़्ज़म रवाबित इंतहाई अहम है जो कि इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए ये उसका हमें एक वसीला नज़र आता है, उसकी वजह से हैं. बहरहाल जो उन्होंने इस हवाले से एक बड़ा चूँकि मौसर प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म पर जो तजावीज़ पाकिस्तान की तरफ से दी हैं, जो उन्होंने कोऑर्डिनेशन की बात की है, इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से ओवरऑल जो हम सारी बात कर रहे हैं, इसको मज़ीद मैं चाहती हूँ कि हमारे पैनलिस्ट इस पे इसकी सिग्निफिकेंस बताएंगे. साफ़ी साहब, कितना अहम ये इजलास रहा और इसकी सिग्निफिकेंस मैं ज़रूर आपसे जानना चाहूँगी कि ये प्लेटफॉर्म कितना मौसर है, कितना अहम है. लेकिन इसके साथ साथ एक ज़िमनी सवाल ये भी है कि चाइना और जापान का जो अब एक नया तनाज़ा नज़र आ रहा है, जापान इसका हिस्सा तो नहीं है, लेकिन इस सिलसिले में भी क्या ये प्लेटफॉर्म कोई किरदार अदा कर सकता है? शुक्रिया नाहिद, आपने बिल्कुल एक अहम मामले की जानिब तवज्जो मबजूल करवाई है. SCO बजा तौर पर जापान इसका हिस्सा नहीं है, लेकिन जापानी वज़ीर-ए-आज़म सानाए ताकाची के हालिया बयान जिसमें अबनाए ताइवान के बारे में उन्होंने चीन के लिए नापसंदीदा रिमार्क्स अपनाए हैं और चीनी दफ्तर ख़ारजा से लेकर चीनी क़यादत और फ़ौजी जो उनके तर्जुमान है, सब ने जापानी वज़ीर आज़म के इस बयान को इश्तिआल अंगेज़ करार दिया है. ये ख़ित्ता पहले से, जिस तरह आपके प्रोग्राम में हम पहले डिस्कस कर रहे थे कि कई तनाज़ात का शिकार है. अफ़गानिस्तान का मसला जू का तू पड़ा है, उससे अपने पड़ोसी ममालिक के सिक्योरिटी के ख़तरात लाहक है, जिस तरह की पाकिस्तान की शिकायत है, ईरान की शिकायत है, सेंट्रल एशिया को है. इस तरह भारत एक बिपरे हुए सांड की तरह इस पूरे रीजन में दनाता फिर रहा है. बांग्लादेश में मुंह की काने के बाद, पाकिस्तान से हज़मियत उठाने के बाद
بھی بھارت کا رویہ کچھ ممالک کے ساتھ خصوصاً پاکستان کے ساتھ دوستانہ نہیں رہا. ایسے میں جاپانی وزیر اعظم صاحبہ جو ہے ان کی طرف سے خالصتاً ایک چینی معاملہ جو چین کا اندرونی معاملہ ہے, تائیوان کا معاملہ چین کا بالکل اندرونی معاملہ ہے, پاکستان ون چائنا پالیسی کے ساتھ روز اول سے کڑا ہے اور 1945 سے لے کر تاحال یہ معاملہ جو ہے چین کے لیے بہت ہی حساس ہے, زندگی اور موت کا مسئلہ ہے. اس پہ جاپانی وزیر اعظم کا یہ بیان آنا اور چین کے طرف سے غصہ دکھانا وہ فطری عمل ہے. اس سی او کے پلیٹ فارم پہ ظاہر ہے اس قسم کے معاملات ضرور ڈسکس ہوتے ہیں, علاقائی تعاون, علاقائی سیکیورٹی, معاشی ترقی, یہ تمام چیزیں جو ہے پاکستان اس پیغام کے ساتھ اس سی او میں شامل ہوا ہے. لیکن جب اگر اس قسم کے بیانات آئیں گے جو دو ممالک جو طاقتور ممالک ہے ایشیا کے, جاپان اور چین کے درمیان, ایک اگر خدا نخواستہ تائیوان کے معاملے پر ایک نیا معاملہ کھڑا ہوتا ہے تو اس سے خطے کے امن کو اور ایشیا پیسیفک میں جو چین کا کردار ہے, جو روس ایک دوسرے چین اور روس ایک دوسرے کے قربت حاصل کر رہے, پاکستان ایسٹ اور ویسٹ کے بیچ میں ایک برج کا کردار جو ادا کرنا چاہتا ہے, اس کو دھچکا لگے گا. اور ہم یہی کہیں گے کہ تمام ممالک کو مشترکہ فیوچر کے لیے کام کرنا چاہیے. تائیوان چین کا اندرونی معاملہ ہے, اس میں باہر کے ممالک کو کوئی ٹانگ اڑانے کی ضرورت نہیں ہے. اور پاکستان ظاہر ہے دونوں ممالک کے ساتھ پاکستان کے تعلقات ہے, لیکن چین کے ون چائنا پالیسی کے ساتھ پاکستان ہمیشہ سے کڑا ہے اور کڑا رہے گا. تو اس معاملے نے ایک نیا رخ اختیار کیا. میرے خیال میں سی او کا جو باقی ایجنڈا ہے, ہمایوں صاحب کافی وقت سے اس پہ کام کر رہے ہیں, شاید وہ بہتر انداز میں آپ کو بتا سکیں گے. کتنا مؤثر پلیٹ فارم ہے اور اس کا جو ایجنڈا ہے, اب آپ ذرا ڈیٹیل سے شیئر کیجیے گا ہمارے ساتھ. جی تھینک یو ناہید. ایس سی او اگر اس وقت کی اگر آپ یونائٹڈ نیشن کے بعد کی ان ٹرمز آف آرگنائزیشن اور جو اس کے ممبرز ہیں اس کو دیکھیں تو ون آف دا لارجسٹ وہ ہے اس خطے کے اندر. اگر آپ دیکھیں تو اس کی بہت جو ہے وسیع قسم کا جو ہے نا ایک نیٹ ورک ہے. سینٹرل ایشیا کے تقریباً تمام ممالک جو ہیں 10 تو اس کے ممبرز ہیں اس وقت, فل ممبرز ہیں. اس کے علاوہ 2 اس کے آبزرور ہیں, جس میں سے ایک کی جو ہے نا افغانستان کی جو ممبرشپ ہے وہ سام ہاؤ جو ہے وہ ایک ابینس میں وہ پڑی ہوئی ہے. اس کے علاوہ اس کے اندر 14 ڈائیلاگ پارٹنرز ہیں اور 4 گیسٹ ہیں. اس سے اگر آپ کو یاد ہو چند مہینے پہلے جو اس کا کاؤنسل آف ہیڈز آف گورنمنٹ کا وہ جو تھا, ہیڈز آف اسٹیٹ کا جو تھا ٹیانجن میں جو تھا, وہ اس کا ابھی تک کا 2001 میں جب یہ ایس سی او بنی, 1996 میں یہ شنگھائی 5 تھی, اس کا سب سے بڑا جو ہے وہ اکٹھ اس کو کہہ سکتے ہیں. تو اس آرگنائزیشن نے بہت زیادہ اٹریکشن جو ہے وہ اٹریکٹ کر لی ہے, جو اس کے ممبرشپ ہیں. اور پرٹیکولرلی جو چائنا کا بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو ہے وہ تقریباً تمام ممالک جو ہیں وہ اس کا حصہ ہیں. اور آئندہ آنے والے چند سالوں میں بہت سارے اور ممالک ہیں جنہوں نے اس کے جو پارٹیسپیشن کی ہوئی ہے. اس سال کا یا جو اس کانفرنس کا جو ایجنڈا ہے وہ اکنامک کوآپریشن ہے. ایگزیکٹلی وہی ابھی ڈاکٹر صاحب نے پچھلا جو ٹاپک جس کے اوپر ہم بات کر رہے تھے اس میں گفتگو کیا, اس میں ٹریڈ, انرجی اور کنیکٹیوٹی جو ہے وہ ہے. اور یہ وہ ایشوز ہیں جو پاکستان کی اس وقت جو ترقی کی جو راہ ہے اس کا ہارٹ ہیں. ہم نے تجارت بڑھانی ہے, ہم نے کنیکٹیوٹی کرنی ہے, اور ہم نے جو ہے نا اکنامک انٹیگریشن کرنی ہے اس خطے کے اندر. تو میرا خیال ہے جو ایک اگر آپ ساؤتھ ایشیا کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھ لیں, جو اسٹمبلنگ بلاک ہے وہ اگین وہی ہمارا ہمسایہ ممالک کے اندر جو ہے نا جو بڑا بھائی ہم جس کو سمجھتے تھے, لیکن وہ اس وقت جو ہے ایک بڑے دشمن کے طور پہ پورے خطے کو اس نے یرغمال بنایا, وہ بھارت ہے. وہ پھر موڑ کے وہی جو ہے وہ کبھی افغانستان کے ذریعے یہاں پہ جو ہے انتشار پھیلا رہا ہے, کبھی اپنی جو ہے وہ اسٹیٹ اسپانسر ٹیررزم ہے. تو میرا خیال ہے خطے کو ہاسٹیج بنایا ہوا ہے. لیکن ایس سی او کا جو میکنزم ہے, پھر اس کے علاوہ اس کا بڑا اچھا ایک اور بہت زیادہ وہ ہے, وہ اس کا ریجنل اینٹی ٹیررزم میکنزم ہے, اور پاکستان اس کا بڑا افیکٹو ممبر ہے. اور ہم بارہا اس کے اوپر یہ بات کر چکے ہیں کہ آپ مل بیٹھ کے گفتگو کے ذریعے, کوآپریشن کے ذریعے اس چیز کو حل کرنے کی کوشش کریں. اور ہم کو ایک نہیں, ہم بے تحاشا مثالیں ہیں جس میں ہم کاؤنٹر ٹیررزم ایکسرسائزز اپنے تمام جو خطے کے جو دوست ممالک اور ایسے ان کے ساتھ کر چکے ہیں. یہ والا ڈپٹی فارن منسٹر وہاں پہ گئے, ان کی آج کی تقریر بڑی اہم تھی. انہوں نے پھر پاکستان کے اس ویژن کو ریٹریٹ کیا کہ ہم تجارت چاہتے ہیں, ہم کنیکٹیوٹی چاہتے ہیں, مل بیٹھ کے مختلف جو موضوعات ہیں جن کے اوپر بات ہونی چاہیے. کلائمیٹ چینج ون آف دا بیسٹ ایگزامپل ہے جو ہمیں ملانا چاہیے. اگین دوسری طرف سے ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی وہ جو ہے نا
جو پانی کے معاہدے ہیں ان کو بینچ میں ڈال دیا جاتا ہے, کبھی دہشت گردی کر دی جاتی ہے, کبھی کلائمیٹ چینج کی وہ جو چیزیں ہیں جس پہ کوآپریشن ہونی چاہیے اس کے اوپر وہ دوست ممالک جو ساتھ والے ہیں وہ نکل آتے ہیں. تو میرا خیال ہے اس فورم نے خطے کے اندر تو بہت اہمیت اختیار کر لی ہے, بلکہ پوری دنیا کے اندر اس نے اپنی اہمیت جو ہے وہ اجاگر کر دی. اور اگر یہ سلسلہ جاری رہتا ہے تو ایس سی او آنے والے دنوں میں میرا خیال ہے یونائٹڈ نیشن کے بعد سب سے اسٹرانگ آرگنائزیشن بن کے ابھرے گی, جو معاملات کو حل کرنے میں, تنازعات کو حل کرنے میں اور کوآپریشن کرنے میں جو ہے نا بہت اہم کردار ادا کرے گی. ٹھیک ہے شلیلا, اسحاق ڈار صاحب نے جو پاکستان کی طرف سے تجاویز دی ہیں, جو اپنا موقف رکھا ہے, اس کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ ناہید بات یہ ہے کہ جو ایس سی او کا تنظیم ہے, دنیا کی 40% آبادی جو ہے نا وہ اس کے ساتھ منسلک ہے. ظاہر ہے جو ممالک اس کے اندر ہیں, 25% عالمی معیشت اس کے ساتھ منسلک ہے. تو اسحاق ڈار صاحب نے جو وہاں پہ باتیں کی ہیں وہ یہی ہے جو پاکستان کی اس وقت حکومت کی پرائورٹیز میں ہے کہ ہم نے اپنی معیشت کو بہتر کرنا ہے, ہم نے ریجنل کنیکٹیویٹی کی طرف جانا ہے, ہم نے نئی منڈیاں جو ہیں اس کو تلاش کرنا ہے. تو یہ جو ایس سی او کا پلیٹ فارم ہے, اس کے ذریعے پاکستان زراعت میں, توانائی میں, خدمات کے شعبے میں نئی منڈیاں تلاش کر سکتا ہے. دیکھیں ایسے جیسے سینٹرل ایشیا ہے, ان کا سمندر تک رسائی نہیں, پاکستان گوادر و کراچی کے ذریعے ان کو سمندر تک رسائی دے کے وہاں سے آپ آمدن جو ہے ایکسٹرا آپ کو آ سکتی ہے. پھر توانائی ان ملکوں, روس کے پاس چلے جائیں, سینٹرل ایشیا والوں کے پاس چلے جائیں, ان کے پاس تیل ہے, گیس ہے, وہاں سے آپ کو سستی یہ چیزیں مل سکتی ہیں. ہمارے منصوبے سٹارٹ بھی کیے ہوئے ہیں جو کہ ابھی تک کھٹائی میں پڑے ہوئے ہیں, جیسے تاپی کا ہو گیا, کاسا 1000 والا ہو گیا, وہ اگر شروع ہو جائیں اگر اس کے ذریعے, تو پاکستان کی توانائی کی ضرورتیں جو ہیں وہ کافی حد تک کم ہو سکتی ہیں, اور پاکستان کے اندر جو توانائی کا بحران ہے وہ کافی کم ہو سکتا ہے. پھر زراعت کے شعبے کے اندر دونوں ممالک, مسلم ممالک کے ساتھ مل کے پاکستان دیکھیں کام کر سکتا ہے. بات اتنی ہے کہ جو پہلے سربراہی سمٹ یہاں پہ ہوا تھا پاکستان کے اندر, اس کے اندر بہت سے جو تھی چیزیں ایجنڈے کے اوپر آئی تھی, اس میں یہ بات بھی ڈسکس اس وقت ہو رہی تھی کہ اس تنظیم کا اپنا بھی ایک بینک ہونا چاہیے, جیسے ورلڈ بینک ہے, جیسے آئی ایم ایف ہے, تاکہ جو ترقی پذیر ممالک ہے ان کی مدد کی جائے, بجائے اس کے کہ اس اقوام متحدہ کے ان اداروں کی طرف دیکھا جائے یہ جو ممالک ہے آپس میں مل کے کام کریں اور ان ترقی پذیر ممالک جو ہیں ان کی مدد کریں. پھر لوکل کرنسی کے اندر یہ بات بھی کہ لوکل کرنسی کے اندر تجارت ہوگی, اس کی وجہ سے جن ممالک کے اندر ڈالر کی کمی کا جو شکار ہیں ان کو بھی اس سے کافی زیادہ جو ہے فائدہ ہو سکتا ہے. تو اگر یہ جو ایجنڈا ہے یا ایس سی او کا جو فورم ہے, اگر اس کو صحیح طرح سے اس کو امپلیمنٹ کرنا شروع کیا جائے تو خطے کے اندر ہمیں بہت زیادہ بہتری جو ہے وہ نظر آئے گی. اب سی پیک ہو گیا اور ایس سی او کا جو ہو گیا, ان کو جو ریجنل کنیکٹیویٹی آپس میں پاکستان ان کو جوڑ سکتا ہے, کیونکہ پاکستان اس میں بڑا ایکٹیو ممبر ہے سی پیک کا, اور پاکستان تو چاہ رہا ہے کہ ریجنل کنیکٹیویٹی بڑھتا جائے, پاکستان سینٹرل ایشیا سے ہوتا ہوئے یورپ کی منڈیوں تک پہنچ جائے, ریجنل اینٹی ٹیررزم جو انفراسٹرکچر ہے پاکستان اس سے کتنا فائدہ اٹھا سکتا ہے. اسی وجہ سے ایس سی او کے جو پہلے بھی سمٹ ہوئے ہیں ان کی جو پریس ریلیز آتی رہی ہے تو اس میں پاکستان کا موقف مانا گیا, جیسے بلوچستان میں ہونے والی جو دہشت گردی تھی اس کی مذمت کی گئی, حالانکہ انڈیا نے وہاں پہ بڑی کوشش کی کہ وہ پہلگام والے واقعے کو بھی بیچ میں ایڈ کروا دیں, یا پاکستان کے اندر جو دہشت گردی ہو رہی ہے اس کو نام نہاد علیحدگی پسند تنظیموں کے ساتھ جوڑ دیا جائے, لیکن وہ اس میں کامیاب نہیں ہوا ہے. تو پاکستان کے لیے سفارتکاری کا, پاکستان کے لیے اپنی معیشت کو بہتر کرنے کا یہ ایک بہت اچھا پلیٹ فارم ہے. اگر پاکستان اس کو مؤثر طریقے سے استعمال کرے تو بہت سی سرمایہ کاری کو ہم اپنے ملک کے اندر لا سکتے ہیں, بہت سے منصوبے شروع ہو سکتے ہیں جس کی وجہ سے ہماری معیشت کافی بہتر ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, اوور آل اگر ہم دیکھیں اکنامک کارپوریشن کی بات ہو رہی ہے, ٹریڈ, انرجی, کنیکٹیویٹی, اسحاق ڈار صاحب نے جو بات کی ہے نا اس کو دیکھا جائے وہ بڑا اہم نقطہ ہے جو انہوں نے بات کی ہے کہ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ جو ہے وہ پورے خطے میں اسی وقت پاسبل ہے جب امن ہوگا, استحکام ہوگا, اس کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. دیکھیے ناہید, یہ وہی بات ہے جو تھوڑی دیر پہلے ہم سب ڈسکس کر رہے تھے کہ اس خطے میں امن ہونا ہے اور اب دہشت گردی کی گنجائش نہیں رہی. اور یہ جو واقعات ہو رہے ہیں, جیسے آج واقعہ ہوا 15 دہشت گرد مارے گئے, ان میں ایک اہم ترین ان کا کمانڈر مارا گیا, یہ دراصل یہی چیزیں ظاہر کرتی ہیں, ایک بدلتے ہوئے منظرنامے کو بتاتی ہیں کہ اس خطے میں کیا تبدیلی آ رہی ہے. اور جیسے اسحاق ڈار صاحب کی تجاویز ہیں آج کی اور ایس سی او کے معاملات ہیں, دراصل ایس سی او ایک ایسی تنظیم ہے, یوں کہ یہ میں بہت احتیاط سے لفظ استعمال کر رہا ہوں, یورپی یونین کی طرح جس طرح سے ان کے درمیان اقتصادی کوآپریشن فروغ پایا اور
یعنی بہت ساری چیزیں ڈھیلی کر دی گئیں، سرحدیں ڈھیلی ہو گئیں، ان کے درمیان بہت ساری چیزیں کامن ہو گئیں۔ اس اصول کے تحت یہ معاملات آگے بڑھ رہے ہیں۔ مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے شیئرڈ پراسپیرٹی، یعنی اگر چین کو، اگر روس اور اگر پاکستان، اگر کوئی سنٹرل ایشیا کے ممالک یہ ترقی کرتے ہیں تو اس ترقی کے اثرات پڑوسیوں تک، دوستوں تک پھیلیں۔ تو یہ ہے بنیادی اس کا یعنی گول اس تنظیم کا۔ تو اسی کے تحت یہ معاملات آگے بڑھ رہے ہیں، اور آج جو نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار صاحب نے تجاویز پیش کی ہیں اسی کے پس منظر میں ہیں۔ اصل میں اب یہ دیکھیے کہ جب 2015 میں پاکستان کو شامل کیا گیا ایس سی او میں، تو اس موقع پر کیا دلیل استعمال کی گئی؟ میں اس اجلاس میں مجھے شرکت کا موقع ملا ہے، انہوں نے کہا جی کہ اس خطے میں ترقی اور استحکام کا خواب پورا نہیں ہو سکتا جب تک اس میں پاکستان شامل نہ ہو۔ تو اگر انڈیا اس میں شامل ہوا ہے تو یہ پاکستان کی وجہ سے شامل ہوا ہے۔ تو یہ ہے اس کا بنیادی یعنی تصور۔ تو اس تصور کی طرف سے یہ بہت خوشی کی بات ہے کہ پاکستان اور سینٹرل ایشیا کے ممالک اور ایس سی او کے رکن ممالک اس کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور یہ جیسے جیسے یعنی یہ تنظیم مستحکم ہوتی چلی جائے گی، ویسے ویسے آپس میں کوآپریشن اور ترقی اور خوشحالی کا ایجنڈا بالکل اسی طرح سے آگے بڑھے گا، اور یہی یعنی ہماری خواہش بھی ہے اور ہماری منزل بھی ہے۔ تو اس سارے عمل میں اب میں پھر عرض کر رہا ہوں کہ اس عمل میں گنجائش نہیں ہے ٹیررزم کی۔ خطے کا کوئی ملک ایسا نہیں چاہتا، اگر ایک دو شرارت کر رہے ہیں تو ان کے لیے بھی گنجائش کم سے کم ہوتی چلی جا رہی ہے، ان کے لیے گنجائش بڑھ نہیں رہی، کم ہو رہی ہے۔ تو یہ بدلے ہوئے خطے کا پیغام ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ جب ایس سی او جس طرح ابھی خیال ظاہر کیا گیا میری طرف سے بھی اور دیگر احباب کی طرف سے بھی، کہ جب یہ جو تنظیم ہے اپنے مقاصد کی طرف آگے بڑھتی جائے گی، تو دراصل یہ وہ مشرق ہے جس کے ابھرنے کی بات کی گئی ہے، یہ وہ مشرق ہے جس کے بارے میں آج دنیا کہہ رہی ہے کہ اب دنیا کا سینٹر مشرق کی طرف ہوگا۔ تو دراصل یہ سفر ہے، اور ہم خوش نصیب ہیں کہ ہم اس کو اپنی آنکھوں سے بنتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، بالکل صحیح آپ کہہ رہے ہیں، بڑی ایک مثبت سوچ جو ہے وہ ڈاکٹر صاحب اس وقت اس کا اظہار کر رہے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں، کل بھی بات کر رہے تھے آزاد کشمیر کے حوالے سے، وہاں ہم جانتے ہیں کہ کل تحریک ادب اعتماد کامیاب ہونے کے بعد جو وزیر اعظم ہیں راجہ فیصل ممتاز راٹھور، ان کو جو ہے اس وقت چن لیا گیا ہے وہاں پر، اور آج حلف برداری کی جو تقریب ہے وہ بھی ہو گئی ہے، اور یہ ایک بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے آزاد کشمیر کی۔ دستور ساز تو وہاں پر اسمبلی ہے، قانون ساز، اس کے حوالے سے، لیکن اب یہ سارے معاملات کس طرح سے آگے بڑھیں گے؟ بڑے چیلنجز ان کو درپیش ہیں، اگرچہ انہوں نے آج ایک پلان تو دیا ہے، ایک خاکہ اویسلی ان کے مائنڈ میں ہوگا، ایک سیاسی گھرانے سے ان کا تعلق بھی ہے، اور اس سے پہلے بھی جو وہاں پر احتجاج ہو رہے تھے، جو مظاہرے ہو رہے تھے، وہاں پر لوگوں سے گفتگو کرنے کے لیے جو کمیٹی تشکیل دی گئی تھی وہ اس کے ممبر بھی تھے، بڑا اہم کردار بھی انہوں نے اس کے اندر ادا کیا ہے۔ تو اس کی ساری جو پالیٹکس ہے، جو ڈائنامکس ہے، اس کو وہ بخوبی سمجھتے ہیں۔ اب جو چیلنجز انہیں درپیش ہیں اس کے حوالے سے بھی ہم بات کریں گے پروگرام میں، اور جو کچھ اناؤنسمنٹس انہوں نے کی ہیں، حکومتی اخراجات میں کمی کے لیے فوری اصلاحات کا اعلان کیا ہے۔ پھر نومنتخب جو وزیر اعظم آزاد کشمیر ہیں، انہوں نے عوامی مسائل کو حل کرنے کے لیے اور کم تنخواہ والے جو سٹاف ہے ان کی بھی ضروریات کو پورا کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ پھر کافی ساری چیزیں ہیں جو اس وقت انہوں نے اناؤنس کی ہیں، میں چاہوں گی کہ ہمارے پینلسٹ اس پہ بات کریں۔ صافی صاحب، اس ڈیولپمنٹ کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں، اور آنے والے دنوں میں یہ کتنا بڑا چیلنج ہوگا راجہ فیصل راٹھور صاحب کے حوالے سے، ان کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ اس سارے ڈائنامکس کو وہ اچھی طرح سے انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، سارے مسائل کا ان کا پتہ انہیں معلوم ہے، تو وہ بہتر طریقے سے ان مسائل کو حل کر پائیں گے؟ اس پورے قضیے میں میرے لیے جو سب سے اطمینان کی بات ہے کہ ایک جمہوری عمل کے نتیجے میں راجہ فیصل راٹھور صاحب آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی سے اعتماد کا ووٹ لے کے وزیر اعظم آزاد کشمیر منتخب ہوئے ہیں۔ یہ صرف
میرے لیے یہ ایک اچھی بات ہے۔ اس کے بعد 4 وزیر اعظم کا مسلسل ایک اسمبلی میں تبدیل ہونا یہ کمزور جمہوریت کی ایک علامت تو ہے، لیکن پھر بھی اس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ چلے ایک جمہوریت کا دائرہ تو چل رہا ہے۔ چیلنجز بہت زیادہ ہے، 9 کل مہینے ان کے پاس رہتے ہیں۔ لانگ ٹرم منصوبے تو میرے خیال میں وہ نہ شروع کر پائیں گے نہ کر سکیں گے۔ جو اخراجات میں کمی کی باتیں ہیں یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ، لیکن میری نظر میں ان کے سامنے جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ انتظامی استحکام ہے، کیونکہ بیوروکریسی ناراض ہے، اس میں تو ٹوٹ پوٹ ہے، عوام کے شکایت ہے، ایکشن کمیٹی کے مطالبات سر پہ ہے۔ یہ تمام چیزیں اگر نوجوان نسبتاً جو نوجوان وزیر اعظم ہے فیصل راٹھور صاحب اگر اس پہ کچھ 5-10% بھی کر جائے تو بڑی بات ہوگی، لیکن میں آخر میں پھر یہی کہوں گا کہ اطمینان کی بات یہ ہے کہ آزاد کشمیر کے قانون ساز اسمبلی میں ایک جمہوری عمل کے نتیجے میں ان ہاؤس تبدیلی آئی ہے۔ ٹھیک ہے، ہمایوں صاحب آپ کیسے دیکھ رہے ہیں جو چیلنجز اس وقت انہیں درپیش ہیں، کس حد تک وہ ان کو قابو پا سکتے ہیں؟ دیکھیں ہم تو امید کر سکتے ہیں، جس طرح رشید صاحب نے کہا کہ ایک تو ڈیموکریٹک پروسیس ہے جو اپنی ٹرن لے رہا ہے، اور ابھی جس طرح ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم مختلف چیزوں کے اوپر گفتگو کر رہے تھے، جاپان کی اگزامپل سامنے آئی، تو اگر آپ ان کی ہسٹری دیکھیں، ویسے تو 1885 والی ہے لیکن 47 آنورڈز اگر ہم اپنے ساتھ کمپیئر کریں تو ابھی تک 32 جو ہے نا وہاں پہ حکومتیں چینج ہو چکی ہیں۔ یہ ہمارے 16ویں وزیر اعظم ہیں اگر ہم آزاد کشمیر کی بات کریں، آدھا نمبر ہے۔ تو ان دیٹ سینس آئی تھنک ڈیموکریٹکلی ایک پروسیجر کمپیریزن ایپل اینڈ اورنجز ہے۔ میں نے صرف جمہوری جو ہے وہ اقدار جو ہے اس کے اوپر جو ہے وہ ایک کمپیریزن ڈرا کیا ہے کہ ایک پروسیس تھا جس کے ذریعے عدم اعتماد آیا اور پھر ایک نیا وزیر اعظم بن گیا۔ وقت بہت تھوڑا ہے ان کے پاس، ینگ انرجیٹک لیڈرشپ ہے۔ آج کی جو ان کی بہت ساری وہ چیزیں تھیں کہ پبلک سروس کمیشن کے تھرو انہوں نے جو ہے وہ کہا کہ بھرتیاں ہوں گی، کوٹا سسٹم کو انہوں نے کم کیا، سیکرٹریز کی جو گاڑیوں کا تھا ٹرانسپورٹیشن پالیسی کا کیا، گریڈ 1 کے جو ملازمین تھے ان کی تنخواہوں میں اضافے کا ذکر کیا، جو باقی ایکسٹرا تنخواہیں لے رہے تھے اس کا جو ہے اس کو کم کیا، پولیس کو جو ہے پار کروایا پنجاب کے ساتھ۔ تو میرے خیال ہے بہت اچھے اعلانات تھے۔ اگر اس پر عمل درآمد ہو جائے کسی حد تک بھی تو پھر کافی امید ہے کہ حالات بہتر ہوں گے۔ جی یور ٹیک آن اٹ۔ ناہید میں جو اس وقت وزیر اعظم آزاد کشمیر میں ان کا سب سے بڑا جو چیلنج ہے نا وہ ہے انڈین بیانیے کا توڑ کرنا۔ پچھلے دنوں جب آزاد کشمیر کے اندر بہت زیادہ سیاسی بحران پیدا ہوا تھا، انریسٹ تھا، ہڑتالیں، احتجاج، تو انڈیا نے اس کو ایک نیا رخ دینے کی کوشش کی تھی کہ کہ آزاد کشمیر میں بغاوت ہوگی، آزاد کشمیر میں سب کچھ ہو گیا۔ تو انہوں نے اب اپنے عوامی اقدامات کے ذریعے وہاں پہ سیاسی بے چینی کو ختم کر کے عوام کو مطمئن کر کے انڈیا کے بیانیے کا توڑ کرنا ہے۔ یہ ایک بڑا چیلنج ہے ان کے لیے، ٹائم ان کے پاس کم ہے اور انہوں نے اس کے اندر بہت سے اقدامات لینے۔ پھر اسی ان کی پارٹی نے آگے الیکشن کے اندر بھی جانا ہے، انہی کے ذریعے نگرانی الیکشن ہونے ہیں، انہوں نے صاف شفاف الیکشن کروانے جس سے سب مطمئن ہو۔ دوسرا ایسے اقدامات کرتے ہوئے الیکشن میں جانا ہے کہ ان کی پارٹی کو ووٹ ملے اور وہ دوبارہ حکومت بنا سکے۔ تو یہ چیلنجز ہیں، ینگ ہیں، انرجیٹک ہیں، کر سکتے ہیں، لیکن چیلنجز بڑے ہیں، ٹائم کم ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب آپ کیا کہیں گے سر؟ یہ جو کسی بھی خطے میں کوئی اس قسم کی تحریک چلتی ہے جیسے آزاد کشمیر میں چلی ہے تو معلوم نہیں ہوتا کہ اس کے منظر پر کیا ہے، اس کے پس منظر میں کیا ہے۔ تو ہمیں اس کو بڑی احتیاط سے دیکھنے کی ضرورت ہے، خاص طور پر اس نقطہ نظر سے جبکہ مودی اور ان کے لوگوں کی رفقا کی طرف سے گیدڑ بھبکیاں آئیں کہ جی وہ ہم نے کر لیا اور اب اس طرف ہمارا رخ ہے۔ تو یہ جیسے شریلا کہہ رہی ہیں، یہ بالکل درست کہہ رہی ہیں کہ اس کے مقاصد اس قسم کے ہو سکتے ہیں کہ اس میں انریسٹ پیدا کر کے پاکستان کے لیے بھی اور آزاد کشمیر اور تحریک آزادی کشمیر کے لیے چیلنجز پیدا کیے جائیں۔ تو اب یہ بڑی بھاری ذمہ داری ہے نئے وزیر اعظم صاحب کے کاندھوں پر کہ وہ اس معاملے کو امیکیبلی سیٹ کریں اور حکمت کے ساتھ آگے بڑھیں تاکہ عوام کی شکایات کم ہوں اور اطمینان ان کا بڑھے، تاکہ یہ سموتھلی خاص طور پہ آزادی کشمیر کی جو تحریک ہے وہ بھی آگے بڑھ سکے اور یہ خطہ جو ہے اس میں اسٹیبلٹی پیدا ہو سکے۔
ठीक है, बिल्कुल दुरुस्त आप कह रहे हैं, चैलेंजेस हैं, लेकिन हमें वो लगता है कि काम करना चाहते हैं। जिस किस्म के अनाउंसमेंट्स उन्होंने की हैं, जो एक रफ खाका उनके जहन में है कि उन्होंने किस तरह से हुकूमत को आगे लेकर चलना है और क्या इस वक्त उनके प्रेफरेंस है, एजेंडा क्या है, उसमें कुछ चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं। अगर उस पर इक़दामात कर लिया जाए, इम्प्लीमेंटेशन हो जाए, तो मामलात काफ़ी बेहतर हो सकते हैं। बहरहाल ये आने वाला वक्त बताएगा कि इन चैलेंजेस से वो किस तरह निपटते हैं। मेरे तमाम तर पैनलिस्ट जो मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद थे, आप सबका बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने। नाज़रीन इजाज़त दीजिए, कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त।